औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पाकिस्तान टाइम न्यूज़। नाज़रीन, आज के व्लॉग में दो बड़ी अहम ख़बरें हैं। सबसे पहले तो हम जिक्र करेंगे जो मुल्क की सियासी सूरत हाल है और मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान जो गोलाबारी शुरू हुई है उस हवाले से ज़िक्र करेंगे। उसके बाद फिर मैं आखिर में ज़िक्र करूँगा बानी मुत्तहिदा अल्ताफ़ हुसैन की 70वीं सालगिरह आज मनाई जा रही है और इस सिलसिले में कहाँ कहाँ क्या क्या इंतज़ाम हुए हैं और फिर इस सालगिरह को किन किन इलाकों में मनाया जा रहा है, तो इस हवाले से मैं आपसे डिस्कस करूँगा। नाज़रीन, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो उन्होंने सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू की और उस गुफ्तगू के दौरान उनका जो अंदाज़ गुफ्तगू थी और उनके जो इशारे किनाइयाँ थी वो मुस्लिम लीग नून की जानिब थी। वो जो शिकायतें कर रहे थे, उनकी मुतअद्दिद शिकायतें जो थी वो नाम लिए बग़ैर मुस्लिम लीग पर इल्ज़ामात आयद कर रहे थे और उनका ये भी कहना था कि मुस्लिम लीग नून का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने इशारों में कहा कि ये जमात जो है जब इन पर मुसीबत आती है, मुश्किल वक्त आता है तो ये पैर पकड़ते हैं और जब इनका अच्छा वक्त आता है तो फिर ये गला पकड़ते हैं। तो ये तमाम जो इशारे कनाइयाँ थी वो थी मुस्लिम लीग नून की जानिब। और मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा हैं साद रफ़ीक साहब ने इसका तुर्की ब तुर्की जवाब दिया और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को लाजवाब कर दिया। इसके अलावा फिर साद रफ़ीक के जवाब में शर्जील इनाम मेमन ने भी जो है उन्हें खुदा हाफिज़ कहा और उनका शर्जील इनाम मेमन साहब का कहने का मकसद ये था कि खुदा हाफिज़ फिर मुकाबला मैदान में होगा। तो ये बात तो अब इस बात में तो क्लियरिटी हो चुकी कि मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो रवायती हरीफ रही हैं गुज़श्ता 40 सालों से, अब एक मरतबा फिर खुलकर मैदान में आ गई हैं और आमने सामने उनका मुकाबला होने जा रहा है। तो मुस्लिम लीग नून जो है वो इस वक्त भारी इसलिए है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुकाबले में कि पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वजूद न होने के बराबर है, जबकि मुस्लिम लीग नून जो है उस सिंध में भी ना होने के बराबर है। लेकिन पीपल्स पार्टी की नाअहली और बैड गवर्नेंस के बायस मुस्लिम लीग नून के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुकाबले में मुस्लिम लीग नून के लिए ख़ासी गुंजाइश सिंध में पैदा हो चुकी है और मुस्लिम लीग नून जो है एक बहुत बड़ा इत्तेहाद बनाने जा रही है सिंध में, जिसमें GDA के लोग भी उस इत्तेहाद का हिस्सा बनने जा रहे हैं। फिर GDA से जो बड़ा शेयर है वह है जमीयत-उलमा पाकिस्तान, जमीयत-उलमा इस्लाम का, मौलाना फजल रहमान ग्रुप का। उनकी भी एक बहुत बड़ा वोट बैंक है सिंध में, कराची से लेकर कश्मीर तक और फिर गुड्डू तक उनका एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। वो भी मुस्लिम लीग नून, GDA और फिर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साथ बनकर एक नया इत्तेहाद बनने जा रहा है। इसके अलावा इस ग्रुप में नौशेर व फिरोज़ के जतोई, दादू के जतोई और फिर शिकारपुर के जतोई, उसके अलावा महर सरदार अली गौर ख़ान महर अपने ग्रुप के साथ, फिर शिराजी बरदरान, राहू फैमिली, मज़ारी फैमिली, जैकबाद की मोहम्मद मियाँ सुमरो फैमिली, लाड़काने के अब्बासी और राशिद सुमरो, ये जो तमाम वो लोग, वो ग्रुप जो माजी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मद्दे मुकाबिल खड़े रहे, उन्होंने इंतखाबात में हिस्सा लिया, इंतखाबात में कामयाबी अभी हासिल की और फिर 90, 97 और 2002 में बनने वाली 2003 में बनने वाली पाकिस्तान पीपल्स मुखालिफ पार्टी हुकूमत का वो हिस्सा भी रहे। तो ये तमाम ग्रुप्स मिलकर एक बहुत बड़ा इत्तेहाद बनाया जा रहा है और इस सिलसिले में काविशें भी शुरू हो चुकी हैं। इसके अलावा फिर एक बड़ी जो कोई इस इत्तेहाद को कामयाबी हुई है वो तरीन ग्रुप जो है, तरीन ग्रुप ने भी इस इत्तेहाद का ऐलान किया है और इस हवाले से मौलवी जो है महमूद साहब उनके भी राब्ते में। तो पीपल्स पार्टी के लिए
پیپلز پارٹی کو سندھ میں روکنے کے لیے ایک بہت بڑا اتحاد بنایا جا رہا ہے اور ایک ایسا مؤثر اتحاد بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے جس میں کسی حد تک ان اداروں کو، ان لوگوں کو، ان طاقتوں کو کامیابی بھی حاصل ہوئی ہے۔ اور اس میں ایک جو بڑی جو فیکٹر کام کرے گا وہ کرے گا فاطمہ بھٹو کا۔ تو فاطمہ بھٹو اور ذوالفقار جونیئر بھی لاڑکانہ میں پوری طرح سے متحرک نظر آ رہے ہیں۔ انہوں نے مختلف ڈسٹرکٹس میں بھی اپنی میٹنگز کی ہیں اور وہ بھی اس اتحاد میں شامل ہو سکتے ہیں، اگرچہ ان لوگوں کی جانب سے ابھی تک کوئی اس حوالے سے نہ تو سگنل دیا گیا ہے، نہ کوئی ایسی آواز آئی ہے اور نہ ہی کوئی ان کی کوئی خبریں سامنے آئی ہیں، لیکن عوامی رابطہ مہم جو ہے وہ دونوں بہن بھائیوں کی جاری ہے۔ تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مستقبل میں جیسے 1997 میں اتحاد بنا تھا اور غنوہ بھٹو اس اتحاد کی جو تھی رہنما تھی، تو اس طرح سے فاطمہ بھٹو اور ذوالفقار جونیئر کو بھی اس اتحاد میں شامل ہونے سے نہ کوئی روک سکتا ہے، اور بلکہ اگر وہ اس اتحاد کا حصہ بنے تو پھر اس اتحاد کو بھی فائدہ ہوگا اور اس فاطمہ بھٹو کو بھی فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے اس وقت بہت مشکل وقت اس لیے بھی سامنے ہے۔ ایک طرف تو پیپلز پارٹی کا راستہ روکا جا رہا ہے سندھ میں، اگرچہ وہ تو بلاول بھٹو زرداری صاحب کو آصف زرداری پرائم منسٹر بنانے جا رہے تھے، ان کی پوری پلاننگ تھی کہ بلوچستان سے کتنی ہمیں سیٹیں لینی ہیں، کے پی کے سے کتنی ہمیں سیٹیں لینی ہیں، پھر پنجاب کے کون سے حلقوں سے ہمیں کامیابی حاصل کرنی ہے۔ پھر ان کا یہ بھی خیال تھا کہ میں کسی طرح سے میاں فیملی کو بھی رام کر لوں گا اور ان کو بھی اس حد تک منا لوں گا۔ اس وقت جو مفاہمت کا بادشاہ ہے وہ سخت پریشان ہے، اور آصف علی زرداری صاحب نے جو پاکستان پیپلز پارٹی کی تباہی کی ہے پنجاب میں، وہ بھی اپنی مفاہمانہ سیاست کی وجہ سے کی ہے۔ 2013 کے انتخابات میں انہوں نے بالکل انتخابی مہم نہیں چلائی، اور ٹی وی پر کمپیوٹر کے ذریعے ان کی جو تھی وہ انتخابی مہم چلتی تھی، خطاب ہوتے تھے ایک جگہ پر بیٹھ کر اور پورے سندھ میں دکھائے جاتے تھے۔ پنجاب میں 2013 میں انہوں نے کوئی کام نہیں کیا، جس کی وجہ سے پارٹی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی تھی۔ پنجاب میں محض 2-4 سیٹیں ان کی باقی ہیں، جو ان سیٹوں پر بھی پیپلز پارٹی کے ووٹ سے زیادہ ان کی ذاتی شخصیات اثر انداز ہوتی ہے، تو وہ انتخابات میں کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ پاکستان پیپلز پارٹی میں جو اندرون اختلافات ہیں، جس طرح سے خورشید شاہ کو کھڈے لائن لگایا جانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کے علاوہ شکارپور سے تیمور خاندان پاکستان پیپلز پارٹی کو خیر بات کہہ چکا ہے، تو ہر ضلع میں پاکستان پیپلز پارٹی میں پیپلز پارٹی کے جیالوں کو نظر انداز کر کے آصف علی زرداری صاحب نے اپنے دوستوں کو نوازا ہے، ان کو وہ سامنے لے کر آئے، جس کی وجہ سے پیپلز پارٹی میں پیپلز پارٹی ٹوٹ پھوٹ کا شکار بھی ہے۔ اندر کارکن جو ہیں وہ کافی مایوس بھی ہیں، اور پھر 15 سالہ اس دور اقتدار میں کارکنوں کو وہ کچھ ڈیلیور نہیں کیا گیا جو محترمہ بے نظیر بھٹو کے دور میں ڈیلیور کیا جاتا رہا تھا۔ پھر سندھ میں جو سیلاب آیا تھا، تو سیلاب کے دنوں میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے وزراء، اراکین اسمبلی، پارٹی عہدیداران بالکل غائب تھے، کوئی داد رسی نہیں تھی۔ سندھ کے لوگ بے یار و مددگار کھلے آسمان کے نیچے تھے، اور اوپر آسمان تھا اور نیچے سیلاب کا پانی تھا، تو یہ صورتحال تھی۔ اور آج تک بھی پیپلز پارٹی کی حکومت ہوتے ہوئے ان کو نہ تو ایڈجسٹ کیا جا سکا، نہ ان کی داد و فریاد سنی گئی، اور آج بھی ایسے علاقے سندھ میں موجود ہیں کہ جہاں پر آج بھی سیلاب کا پانی موجود ہے۔ تو یہ تمام ایسے فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے پاکستان پیپلز پارٹی کی جو ہماری قیادت ہے وہ سخت پریشان بھی ہے، اور پریشانی کے ساتھ ساتھ آئندہ سندھ میں اقتدار بھی ان کو نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ اس کے علاوہ پھر ایک اور جو اہم خبر آج میرے پاس مجھے شیئر کی ہے کسی دوستوں نے، انہوں نے کہا کہ انتہائی باوثوق ذرائع نے بتایا کہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ اور مقتدر حلقوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جن لوگوں پر بھی مقدمات ہیں، نیب کے مقدمات ہیں، کرپشن کے مقدمات ہیں، اور ان کے پاس ماضی میں بھی کچھ ریکوری ہوئی ہیں اور اب بھی جو ریکوری ہونے جا رہی ہیں، تو اس وقت تک جب تک انتخابات ہوں گے، انتخابات کا شیڈول سامنے آئے گا، جو لوگ بھی کرپشن میں اور لوٹ مار میں، لینڈ گریبنگ میں ملوث پایا گیا، وہ آئندہ انتخابات نہیں لڑ سکے گا۔ یہ ایک بڑی اہم خبر ہے کہ جن پر بھی مقدمات قائم ہیں وہ لوگ انتخابات نہیں لڑ سکیں گے۔ تو یہ ایک بڑی اہم خبر تھی جو مجھے آپ سے شیئر کرنا تھی۔ تو اوورہال پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت شدید دباؤ کا شکار ہے، اور ان کی یہ کوشش ہے،
انہوں نے ارتضیٰ حسن کے ذریعے اور پھر سردار لطیف کھوسا کے ذریعے پوری کوشش کی ہے کہ عمران خان کے ساتھ کوئی ایسا اندرونی خانہ کوئی اطاعت جو ہے قائم کیا جائے، کوئی پیکٹ کیا جائے، تحریک انصاف کے قریب آیا جائے، تاکہ وہ جو تنہائی ہے ان کی وہ بھی ختم ہو اور پھر تحریک انصاف کا ووٹر ان کو سپورٹ بھی کر سکے۔ ایک طرف تو یہ صورتحال ہے، دوسری طرف بلاول بھٹو زرداری بار بار یہ فرما رہے ہیں کہ 9 مئی کے مجرموں کے ساتھ کسی بھی صورت سیاسی اتحاد نہیں ہو سکتا۔ تو اس وقت ڈبل پالیسی ہے۔ آصف علی زرداری صاحب ارتضیٰ حسن، سردار لطیف کھوسا کے ذریعے پوری کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے تحریک انصاف کے ساتھ کوئی سیاسی مفاہمت پیدا ہو، اور دوسری جانب بلاول بھٹو زرداری تسلسل کے ساتھ اس کی نفی کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی کے مجرموں کے ساتھ اور اس جماعت سے کبھی ہمارا اتحاد نہیں ہو سکتا جس نے جی ایچ کیو پر حملہ کیا، جس نے جنا ہاؤس پر حملہ کیا، یا جو ہمارے اداروں پر حملہ آور ہوئے تھے۔ تو اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی مجموعی طور پر شدید دباؤ کا شکار ہے، اور ان کی جانب سے ابھی تک کوئی ایسے فیصلے منظر عام پر نہیں آئے، لیکن لفظی جنگ جو ہے مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان عروج پہ پہنچ گئی ہے۔ دونوں جانب سے ایک اسٹیٹمنٹ آتا ہے، پھر اس کا جواب دے دیا جاتا ہے، پھر دوسرا اسٹیٹمنٹ آتا ہے تو پھر اس کا دوسری پارٹی اس کا جواب دیتی ہے۔ تو اس وقت صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ ناظرین، میں ذکر کروں گا بانی متحدہ جناب الطاف حسین صاحب کی 70ویں سالگرہ منائی جا رہی ہے، اور پوری دنیا میں ان ممالک میں منائی جا رہی ہے جہاں متحدہ قومی موومنٹ کے کارکنان یا ان کی فیملی کے ہم برسوں سے قیام پذیر ہیں، یا اردو بولنے والے جہاں بھی لوگ موجود ہیں وہ تمام لوگ الطاف حسین صاحب کی سالگرہ منا رہے ہیں۔ تو الطاف حسین صاحب کی سالگرہ کے حوالے سے کراچی میں بھی آج ہم نے وزٹ کیا، تو متعدد جگہوں پر چاکنگ کی گئی تھی، بینر لگائے گئے تھے، جھنڈے لگائے گئے تھے، اور آزادانہ طور پر میں نے دیکھا کہ جو چھوٹی عمر کے کارکنان تھے، جو 15 سے 20 سال کے درمیان جو بچے تھے یا جو لڑکے تھے، وہ مختلف جگہوں پر نعرے لگاتے ہوئے موٹر سائیکلوں پر دیکھے گئے۔ ان کے ہاتھ میں وہ جھنڈے تھے متحدہ قومی موومنٹ کے، اور مسلسل نعرے بازی بھی دیکھی گئی۔ مختلف علاقوں میں چاکنگ اور جو بینرز تھے وہ تو گزشتہ 2 روز سے لگائے گئے تھے، جو ہے چاکنگ کی گئی تھی، لیکن جو اہم ڈیولپمنٹ یہ تھی کہ 3-4 جگہوں پر میں نے دیکھا کہ متحدہ کے کارکنان جو ہیں وہ بہت چھوٹی عمر کے بچے نعرے بھی لگا رہے تھے اور جھنڈے بھی لہرا رہے تھے۔ تو متحدہ قومی موومنٹ کی جو قائد ہیں الطاف حسین صاحب، ان کی سالگرہ کا چند جگہوں پر اہتمام بھی کیا گیا ہے، مختصر پیمانے پر، اور مختصر پیمانے پر کئی جگہوں پر کیک بھی کاٹے جائیں گے، اور کارکنوں کو ایک دوسرے سے ملنے کا موقع بھی مل سکے گا۔ اس کے علاوہ حیدرآباد کی بھی اطلاعات ہے کہ حیدرآباد میں بھی مختلف ٹولیاں جو ہیں وہ مل کر بانی متحدہ الطاف حسین کی سالگرہ کا کیک کاٹیں گے، اور وہاں بھی یہی سلسلہ ہے۔ اس کے علاوہ حیدرآباد، پھر ٹنڈو لیا، ٹنڈو آتم، امیر پور خاص، اور پھر مٹھی کی بھی اطلاعات ہے، مٹھی میں بھی سالگرہ منائی جا رہی ہے، سکھر میں بھی متعدد علاقوں میں کیک کاٹے جائیں گے۔ تو اس طرح سے ایک سیاسی ماحول پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بانی متحدہ الطاف حسین کے حوالے سے کارکنوں کو متحرک کیا جا رہا ہے۔ پھر ناظرین، میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، جیسے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اس مرتبہ متحدہ قومی موومنٹ 90 کے بانی جناب الطاف حسین صاحب کی میری جو اطلاع کے مطابق کسی بھی صورت انتخابات کا بائیکاٹ نہیں کریں گے۔ وہ لوگ جو یہ سوچ کر بیٹھے ہیں کہ بانی متحدہ الطاف حسین صاحب انتخابات کا ایک مرتبہ پھر بائیکاٹ کریں گے، انہیں پرمیشن نہیں ملے گی، اور وہ اس طرح سے ایم پی اے بن کر جو ہے ایم این اے بن کر معتبر بن جائیں گے، تو ان کا یہ محض خواب ہوگا۔ پہلی تو جو باتیں سامنے آئی ہیں، جو منظر عام سامنے آ رہا ہے، اور جو سیاسی سینیریو بنتا جا رہا ہے، اس میں بانی متحدہ الطاف حسین سے اسٹیبلشمنٹ کو بات کرنا پڑے گی، اور اگر اسٹیبلشمنٹ سے بات بنتی ہے تو پھر الطاف حسین کی جماعت پورے سندھ میں انتخابات میں ہر سیٹ پر، ہر نشست پر جو ہے انتخابات لڑے گی۔ تو ایک تو یہ صورتحال ہے۔ اگر خدا نخواستہ متحدہ قومی موومنٹ 90 کو انتخابی میدان میں حصہ لینے کی اجازت نہیں دی جاتی،
تو پھر یہ ووٹ ضائع نہیں کیے جائیں گے. پھر انتخابات میں حصہ تو ضرور لیا جائے گا، لیکن اس کا طریقہ کار بھی مختلف ہوگا اور جماعت بھی مختلف ہوگی، اور پھر امیدوار بھی متحدہ کے ہوں گے. لیکن پھر اس کے جو پس پردہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں یا جو مذاکرات ہونے جا رہے ہیں، اس کے لیے پھر اس کے وہ حالات اور واقعات پھر اسی وقت آپ کے سامنے، کارکنان کے سامنے منظر عام پر آئیں گے. اور پھر باقاعدہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے تقریباً کہ بائیکاٹ نہیں کیا جائے گا. تو ناظرین، میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا، اور پاکستان کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے دعا گو بھی رہیے گا. پاکستان زندہ باد.